बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता इम्तियाज़। मैं हूं आपके साथ मशहूर बुखारी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है हम सब के हर दिल अजीज़ और मारूफ और सीनियर तजज़ियानिगार इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कराची की। कराची जिसको इंडस्ट्रियल हब कहा जाता है, रोशनियों का शहर कहा जाता था, लेकिन बड़ा ही अफसोस होता है, बड़ा दिल दुखता है कराची के इस वक्त जो हालात हैं उनको देख कर। एक वक्त था जब बदअमनी की वजह से कराची जो है उसको याद किया जाता था या जाना जाता था, और अब कराची को याद किया जाता है गंदगी की वजह से। यहाँ बारिश हो जाए तो पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ की आप ट्रांसपोर्ट के मसाइल देखें, यहाँ पानी का मसला, यानी अनगिनत मसाइल हैं। आप कोई मसला उठाएं और आप देखें कि वो कराची में मौजूद पाएंगे आप। आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, और जो खुशाइन बात हुई है, जो अच्छी डेवलपमेंट हुई है, वो ये है कि तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है और जो ज़िले हुकूमत है, वो इस वक्त कम अज़ कम एक पेज पे हैं या नहीं, लेकिन एक टेबल पे ज़रूर आ गए हैं। मुज़ाकरात उनके हो रहे हैं, और अब 6 जो है वो इस तरह के निकात हैं जो सामने आए हैं, जिनके ऊपर अमल दरामद जो है वो अब शुरू किया जाएगा इंशाअल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि अब कराची के जो मसाइल हैं उनको हल करने की तरफ कम अज़ कम जो सफ़र है वो शुरू हो जाएगा। इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और सबसे पहले तो इसके ऊपर आपको हम एक रिपोर्ट दिखाएंगे। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। गुज़िश्ता दिनों वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर कराची के मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर की सरबराही में विफाक और सिंध पर मुश्तमिल राब्ता कमेटी बनाई गई, जिसका पहला इजलास असद उमर की सरबराही में हो चुका है। इस इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, विफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, वज़ीर बल्दियात नासिर शाह समेत NDMA के नुमाइंदों ने शिरकत की। राब्ता कमेटी ने 6 बड़े मनसूबों पर बात की। ट्रांसपोर्ट के मसाइल, पानी की फराहमी, सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाना, सॉलिड वेस्ट का मंसूबा, सड़कों की तामीर पर तरजीहाती बुनियादों पर काम, निकासी आब। इस राब्ता कमेटी का क़याम एक दुरुस्त इक़दाम है और हुकूमतों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप कराची के अवाम के दैरीना मसाइल के हल की तरफ एक कदम है। अब देखना यह है कि क्या कमेटी मसाइल हल करने में कामयाब होगी? राब्ता कमेटी का इत्तेफाक बरकरार रह पाएगा? क्या शहर कायद की रोशनियां जल्द लौट आएंगी? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कि कमेटी तो बन गई इम्तियाज साहब, लेकिन क्या अब ये जो इतने देरीना मसाइल हैं, साल साल से चल रहे हैं, अब इनका हल कब तक मुमकिन हो पाएगा? देखिए, तो अब कमेटी पे मुनहसर है कि किस हद तक वो ख़ास तौर पे सूबाई हुकूमत के साथ मसाइल को कोऑर्डिनेट करके और उसके हल की तरफ जाते हैं, क्योंकि बहुत पुराने मसाइल हैं जी। बड़ी गंभीर नौयत हो गई है, और सबसे बढ़ के चूँकि कराची की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, और उसमें जो बेहंगाम तरक्की हुई है, तरक्की के नाम पे बेहंगाम ये था कि अगर नाले के ऊपर भी आपने तजावज़ात की, इमारतों की तामीर की इजाज़त दी, नालों के नीचे भी है, जिसकी वजह से जो राइट ऑफ वे है, कुदरती राइट ऑफ वे किसी भी नाले का, नदी का, वो बंद हो गया है या सुकड़ गया है। अब इसी वजह से पहले तो बारिश नहीं होती थी कराची में, अब जब बारिश होती है लोग दुआ करते हैं बारिश ना हो, क्योंकि नालों में से पानी को गुजरने का जब रास्ता नहीं मिलता है तो वो ज़ाहिर है आबादियों में आएगा। आबादियों में जो आएगा, आपने देखा सुरजानी टाउन और सेंट्रल कराची जो देखा नहीं जाता, पता नहीं लोग रहते कैसे हैं। MQM वगैरह का कभी गढ़ हुआ करता था, और जितनी ख़ास तौर पे सोराब गोट इन साइड पे आप चले जाएं, इतने बुरे हालात हैं सड़कों के, और ज़रा सी बारिश की वजह से जो लोग जिस अजाब से गुजरते हैं, बड़ी हिम्मत है कराची वालों की कि वो तमाम तौर इन मसाइल के बावजूद ज़िंदा हैं और अभी भी पाकिस्तान के साथ हैं, और दुआ कर रहे हैं कि उनकी भी कोई सुन ले। अल्लाह करे जी। आमिर ज़ियाद साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है, बड़ी गहरी नज़र रखते हैं कराची के मसाइल के हवाले से। मैं ट्वीट्स भी देख रही थी। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आप ऐसा लग रहा था बड़े दर्द दिल के साथ जो है ना आप सिंध की और कराची की बात कर रहे थे। आमिर साहब, ये जो इतना मसाइल जो हैं वो गंभीर हुए हैं, जाहिर है ये अचानक तो नहीं हुए हैं। 12 साल से यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, अगर हम 35 साल ना कहें इसको, वैसे तो 35 साल बनते हैं, बीच में मुशर्रफ साहब का दौर निकाल दें तो ये 12 साल में मसाइल हल करने की बजाय ऐसा लगता है कि मसाइल को बढ़ाया गया। आप क्या कहेंगे? तो हम देखते हैं कि पानी भर गया सड़कों के ऊपर, बिजली के तार टूट गए, सड़कें खराब हैं, मोहल्ले ज़ेर आब आ गई, तमाम की तमाम अलामतें मर्ज की। असल मर्ज ये है कि यहाँ पर जो है आपको कहते हैं शहरी हुकूमत के स्ट्रक्चर को मजबूत जब तक आप नहीं करेंगे, तो चाहे कोई भी कमेटी बना लें, कैसे ही बयानात दे लें, फंड लेकर आ जाए, वो फायर फाइटिंग तो हो सकती है, लेकिन
اس سے کہتے ہیں نا کہ دورست بنیادوں کے اوپر کراچی کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو ہم مرض کی کہتے ہیں نا علامات سے ہم جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں, ہم فائر فائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, ہم وہ والے ریفارمز نہیں کرتے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز ہیں کہ جو شہر کے مسئلوں کو حل کر دیں گے. مثال کے طور پہ کہ دنیا بھر میں جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں ان کو بطور ایک وحدت کے چلایا جاتا ہے, اس میں ایک بڑا امپاورڈ میئر ہوتا ہے, اس کی جو لوکل باڈیز کے پاس انتظامی اختیارات بھی ہوتے ہیں اور مالی اختیارات بھی ہوتے ہیں. اب کراچی جیسا بڑا شہر ہے, اس کے پاس, اس کے میئر کے پاس یہ نہیں ہے, اس کے پاس پوری جو ہماری ٹیریٹوریل اس کی وہ ہے رقبہ ہے, اس کا 30% میئر کے پاس ہے, اس میں بھی بہت زیادہ تقسیم ہوئی بھی ہے. تو بات یہ کسی پارٹی کے میں حوالے سے بات نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں آپ اصول طے کر لیں. آج ہو سکتا ہے ایم کی مدت 4 دن کے بعد ختم ہو جائے, کل کو یہاں پر عوامی نیشنل پارٹی کا میئر آ جائے, کیونکہ کراچی پاکستان کی سب سے بڑا پختون شہر ہے دنیا کا, ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کل کو پیپلز پارٹی کا آ جائے. آپ کسی بھی طرح کا میئر لے کر آئے, کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو, آپ پہلے اصول طے کر لیں کہ اس کے پاس طاقت ہوگی, انتظامی اور مالی اختیارات ہوں گے, اور یہ میرے خیال میں صحیح اپروچ ہوگی. اور جب ظاہر ہے کہ اگر اتنے بڑے شہر کا, کثیر السانی شہر کا میئر آئے گا, وہ اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک وہ لوگوں کو ان کے مسائل کی بنیاد پہ نہ جوڑے, یعنی کہ لسانیت سے بالتر ہو کے سوچے. تو میرے خیال میں یہ اسٹیپ فارورڈ جو ہے زیادہ مناسب ہو گئے. عامر, آپ بنیادی طور پہ بات کر رہے ہیں کہ مالی اور انتظامی اختیارات جو کہ لوکل گورنمنٹ کو حاصل نہیں ہیں, تو گزشتہ 12 برس سے تو پیپلز پارٹی برسر اقتدار ہے, اور آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پہ یہ سارے الزام آپ ایک ہی جماعت کو دے رہے ہیں جو کہ اس صوبے پہ حکمرانی کر رہی ہے فی الحال بلا شرکت غیرے. پارٹی نے بھی بہت سارے جو اقدامات کیے وہ مجبوری کے تحت کیے. پیپلز پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ جی کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کا جب دور تھا تو اس وقت جو ہے اداروں کے ساتھ بقول ان کے اتنا زیادہ مطلب ہے کہ وہاں پر بدعنوانی ہوئی, اتنی زیادہ بھرتیاں ہوئی, فائدے میں چلنے والے ادارے جو ہے نقصانات میں چلے گئے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے تمام جو اختیارات سلب کر کے صوبائی حکومت کے پاس لے گئے. جو میں سمجھتا ہوں, جو میرا پھر اس کے اوپر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ بجائے یہ کرنے کے اگر آپ ریگولیٹری فریم ورک اتنا مضبوط کر دیتے کہ وہاں پر اگر کوئی بدعنوانی ہو تو اس کا احتساب ہو سکے, وہ زیادہ درست راستہ تھا. اگر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ جو کہ کوڑا کرکٹ اٹھانے کا اختیار ہے, وہ بھی اگر جو کہتے ہیں دائرہ کار وزیر اعلیٰ کے پاس آ جائے تو پھر ظاہر آپ انہی سے بات کریں گے نا کہ جی 12,000 ٹن اگر کراچی یومیہ تقریباً کوڑا وہ کرتا ہے, پیدا کرتا ہے, تو اس کو ٹھکانے لگانے کے انتظام نہیں کہ زیادہ تر جلا دیا جاتا ہے یا اس کو نالوں میں پھینک دیتے ہیں. وہی نالے کے جو نکاسی آپ کے نالے ہیں, اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ فلڈنگ ہوتی ہے. تو یہ چھوٹا سا میں نے ایک مثال دی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورننس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کا تعین ہونا چاہیے اور اس پر تمام جماعتوں کو متفق ہونا چاہیے. ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں نا, ایک بڑا پرٹیکولر کیس ہے کراچی کا کہ صوبائی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے. شہر نے نیا مینڈیٹ جو دیا ہے پی ٹی آئی کو دیا ہے کہ جو وفاق میں حکمراں ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہے صوبے کے اندر. شہری حکومت ابھی کل تک ایم کیو ایم کے پاس تھی, جو کل تک دعویٰ کرتی تھی کہ جو اس شہر کی نمائندہ جماعت ہے. یہ تینوں اسٹیک ہولڈرز ہیں اور دیگر بھی اسٹیک ہولڈرز کو آپ بلائیں, مشورہ کرنے میں جماعت اسلامی سے بات کریں, ان کو اس شہر کا بڑا تجربہ ہے, یہاں کی سول سوسائٹی سے بات کریں, اور گروپ سے بات کریں اور ایک پائیدار حل لے کر آئیں, کیونکہ شہر کے لوگوں کو مل کر رہنا ہے, صوبے کے لوگوں کو مل کر رہنا ہے. تو اس کے اوپر جو ہماری ہے, مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اسکور سیٹ, وہ کہتے ہیں نا بلا وجہ کی پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں جو سیاستدان ہے وہ سیاسی بالغ النظری کا مظاہرہ نہیں کر رہے, لوگوں کو مسائل کی بنیاد پر متحد نہیں کر رہے, اور بعض جو ہے رد عمل میں اقدامات کر رہے ہیں. تو ان رد عمل کے اقدامات سے بچنا چاہیے. اور آپ خدا کے لیے, ہم آپ کے پروگرام کے توسط سے اپیل کریں گے کہ بھائی خدا کے لیے مل جل کر اس شہر کو جو ہے آپ سنبھالیں. اور یہ خود بخود, اگر دیکھیں کراچی اگر چل پڑتا ہے تو سندھ اس کا مطلب ہے کہ خوشحال ہوگا, کراچی چل پڑتا ہے پورا وفاق پاکستان خوشحال ہوگا. اتنا بڑا شہر ہے 2 کروڑ سے زیادہ کا, ہماری معیشت بہت بڑی ہے. تو ہم لوگ جو ہے کہتے ہیں نا اکانومی کا ایک وہ ہوتے ہیں انجن بن سکتے ہیں پاکستان کا, جو ہے بھی, تو اس کو ہم دگنا تگنا کر سکتے ہیں. تو اگر مثبت طریقے سے سوچا جائے پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے. صحیح, بہت شکریہ عامر زیاد صاحب آپ کے وقت کے لیے. امتیاز صاحب, اور عامر صاحب نے بھی وہی بات کی کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ تینوں سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ کم از کم ٹیبل پہ آ گئے ہیں, مذاکرات ہو رہے ہیں, منصوبہ بندی ہو رہی ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ اتنے کرونک قسم کے یہ مسائل اب ہو چکے ہیں کہ ان کا حل تلاش کرنے میں بھی ایک وقت لگے گا. دیکھیے, تینوں سٹیک ہولڈرز کے یا شراکت داروں کے ایک میز پہ اکٹھے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, بلکہ وہاں پہ جو گورننس سٹرکچر ہے کراچی کے اندر وہ ہے بنیادی طور پہ کہ آیا جو مقامی حکومتیں ہیں, جو میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے, جو دنیا بھر میں ایک خاصہ ہے کہ
सिविक सर्विसेज के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस होती हैं, म्यूनिसिपल कमेटी होती है, सूबाई हुकूमत उसकी ज़िम्मेदार नहीं होती हैं। तो जब तक, जो आमिर साहब भी कह रहे थे कि इस अमर पे इत्तेफाक नहीं होगा कि हमारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन है, उसके इंतज़ामी इख्तियारात भी मौजूद होने चाहिए, उसके पास माली इख्तियारात भी होने चाहिए, यानी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जब तक उसको नहीं मिलेगी कराची की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को, और उसके साथ साथ जो प्लानिंग कमीशन हमारा, फिर बात करेंगे प्रोक्योरमेंट का जो निज़ाम है, हमारा सियासी जो इंतज़ामी ढांचा है, जब तक वो तब्दील नहीं होगा कि अगर आपने 5,000 अरब रुपए मिसाल के तौर पर मुख्तस किए कराची की तरक्की के लिए, तो वहीं पे ख़र्च होने चाहिए। और सबसे बढ़ के ये कि तमाम सियासी जमातों को अपनी ज़ाती पसंद नापसंद, शख्सियात के पसंद नापसंद से बालातर होकर उन कराची के उन अवाम की खातिर इकट्ठा होना पड़ेगा, एक मुत्तफ़िक़ा अमल तैयार करना पड़ेगा जो कराची के अवाम के लिए फ़ायदे में हो। और इनको, अगर ये सोचने वाले हों, तवील सोच रखने वाले हों, तो इनको ये सोचें कि अगर कराची के अवाम के लिए, उनके सुख के लिए कोई इक़दामात उठा लें तवील मायात फ़ायदे के, तो इनका अपना भी उसी में तवील मायात फ़ायदा है। लोग याद रखेंगे कि कोई वज़ीर आला आए थे या कोई मेयर आए थे या उनके नुमाइंदे आए थे जिन्होंने उनके खातिर ये काम किया, जिसकी वजह से उनका एक दुख जो है वो कम हुआ। अफसोस है कि चूँकि कराची की सियासत आपको मालूम है कि MQM के हाथों यरगमाल रही काफ़ी अरसे तक, और 2-3 हुकूमतों ने उनका बहुत साथ भी दिया, उनको बढ़ावा भी दिया। लेकिन आप पीपल्स पार्टी को क्लीन चिट नहीं दे सकते। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। पीपल्स पार्टी तो अमलन बिला शिरकत गैरे वहाँ पे 12 साल से है, लेकिन उसके साथ साथ इस शहर को जिस तरह मफलूज किया, इसकी गवर्नेंस को गैर मुल्की, मैं समझता हूँ इशारों पे, जिसकी वजह से कराची, जिसको आज दुबई की जगह होना चाहिए था, वो मुसलसल इन्हतात का शिकार हुआ। एक ज़माना था जब कराची को समझा जाता था कि ये मशरकी एशिया और मगरबी एशिया के दरमियान और यूरोप के दरमियान एक बहुत अहम पुल की हैसियत रखता है। रफ्ता रफ्ता ज़ाती और ग्रोही मफादात की सियासत की वजह से वो अपना ये मकाम खो गया। और अगर अभी भी हम इसमें से नहीं निकलेंगे तो मेरे ख्याल में खुदा न खास्ता कभी भी हम मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह हालात ठीक होंगे। आने वाले दिनों में इस पर हम मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, और वो आजकल सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे बड़ी हीटेड डिबेट एक तरह से जो है वो शुरू हुई है, और वो है ख़वातीन को हिरासा करने और जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है जो उनके हवाले से की जाती है, उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। When I became the Prime Minister, I resolved that we would plant 10 billion trees in Pakistan in the next 4 years. हमने अपने आने वाली नस्लों के लिए इस मुल्क में शजरकारी करनी है। शुरुआत है, ये बड़ी एक लंबी अब जंग चलेगी। 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan! अच्छी बात यह है कि कम अज़ कम इस हवाले से, यानी ख़वातीन को हिरासा करने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है, और बड़ा खुल के, बड़ा ओपनली हमारे कुछ साथी एंकर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर खासी इस वक्त मुतहरिक हैं, गुफ्तगू कर रही हैं, बात कर रही हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो इशू है जिस तरह से उठाया जा रहा है, इस पर लेजिस्लेशन भी होगी, कुछ कवानीन हैं भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आमद दरामद जो है वो उस पर नहीं होता। आज हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और इस पर सबसे पहले एक हमने जो रिपोर्ट मुरतब की है वो रिपोर्ट आप देखिए, फिर हम गुफ्तगू करते हैं।
امریکہ، یورپ، کینیڈا ہو یا ایشیا کا کوئی ادارہ، ملازمین کو ورک پلیس پر جہاں دیگر مسائل کا سامنا ہے، وہیں جنسی ہراسانی کے واقعات بھی اکثر دیکھنے میں آئے ہیں۔ دنیا بھر میں اس حوالے سے قانون سازی بھی گاہے بگاہے کی جاتی ہے۔ الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ، سب جگہ یہ مسائل دیکھنے میں آئے۔ پاکستان کا میڈیا بھی ان مسائل کا شکار ہے۔ ہماری آبادی کا نصف سے زائد حصہ خواتین پر مشتمل ہے۔ حکومت خواتین کے ملازمت کی جگہ پہ تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی رہی ہے۔ حال ہی میں حکومت نے تقریباً 188 اداروں کو خصوصی محتسب کے ساتھ منسلک کر کے ملازمین خصوصاً خواتین کو ورک پلیس پر تحفظ فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ اگرچہ قوانین بن چکے ہیں، تاہم باوقار روزگار اور حفاظت کے لیے خواتین کا جرأت مند، تعلیم یافتہ اور قوانین سے آگاہ ہونا لازم و ملزوم ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی امتیاز صاحب، اس میں ایک تو یہ ہے کہ سیکشل ہراسمنٹ ہے، اس کے علاوہ ہراسمنٹ کے اور بڑے طریقے ہیں۔ ایک تو انڈر اسٹیمیٹ کرنا خواتین کی صلاحیتوں کو، ان کو وہ اپرچونٹیز نہ دینا، ایکول رائٹس نہیں ہیں ورک پلیسز کے اوپر، یہ ساری چیزیں ہیں جو مینٹل ٹارچر کا باعث بنتی ہیں خواتین کے لیے۔ پھر انہوں نے گھر کو بھی دیکھنا جہاں مرد تو بالکل بری ذمہ ہو جاتے ہیں۔ سو یہ سارے معاملات، اب بڑا اچھا ہے کہ اس کے اوپر کم از کم بات ہو رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ آگے صورتحال جو ہے وہ لیجسلیشن کی طرف جائے؟ آپ کو بھی بڑی شکایتیں ہیں اس حوالے سے؟ مجھے میں 12 سال کے اس کریئر میں بڑی شکایتیں رہی ہیں، کیونکہ آپ بھی جب کریئر میں آئی ہوں گے آپ کو بہت سارے معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے بالکل، اور اس میں بیسکلی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے معاشرے میں محرومیاں بہت ہیں، جہالت بہت ہے، اور عورت کو گھورنا یہ ایک معمول ہے۔ اور یہ کوئی سمجھ نہیں سکتا ایک عورت کے سوا کہ وہ کس قدر مینٹل اذیت کا شکار ہوتی ہے اس وجہ سے۔ تو اس میں چونکہ سماجی کے رویے بن چکے ہیں، اور ایک جس کو برا بھی نہیں سمجھا جاتا بدقسمتی سے، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب چاہے وہ سوشل میڈیا ہے یا اخبارات ہیں یا الیکٹرانک میڈیا ہے، بلکہ عام جب بازاروں میں بھی آپ چلے جاتے ہیں تو خواتین کو انتہائی بعض اوقات نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور یہ ایک وہ سماجی رویہ ہے جس کی تبدیلی بہت ضروری ہے۔ یہ میرا خیال ہے ایک جنریشنل اس میں تبدیلی آ سکے گی۔ قوانین بہت ہیں، قوانین پہ عمل درآمد بھی بڑا ضروری ہے، اور عمل درآمد ہو بھی رہا ہے، لیکن یورپ والے حالات تک پہنچنے کے لیے ہمیں ابھی مزید جدوجہد کی ضرورت ہے۔ آپ کو بھی بڑی کوششیں کرنی پڑیں گی، بہت کوششیں کرنی، اور آپ جیسے اگر لوگ ہوں جو گائیڈ کرنے والے، سپورٹ کرنے والے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں مردوں کا اس میں ساتھ جو ہے نا، چاہے وہ آپ کی فیملی کے مرد ہوں یا آپ کے کولیگز ہوں، وہ بہت کاؤنٹ کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کا ساتھ دیں تو میرے خیال میں یہ مشکلات جو ہیں یہ اتنی بڑی نہیں ہیں اور یہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تھینکس ٹو فیو آف آر فرینڈز جنہوں نے اس معاملے کو اٹھایا، اس ایشو کو ریز کیا، اور اس میں سر فہرست جو ہیں وہ ہم سب کی بڑی پسندیدہ اور بڑی بولڈ ہماری اینکر ہیں، جرنلسٹ ہیں مہر بخاری صاحبہ، وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مہر آپ کے وقت کے لیے۔ مہر، بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ آن لائن ٹرولنگ کے حوالے سے بھی اس وقت دو مختلف جو گروپس ہیں وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، دو مختلف نقطہ نظر جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں ہمارے اپنے پروفیشن کے لوگوں کی طرف سے بھی۔ کچھ لوگ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کچھ غلط بات کی جائے گی، بائسڈ کوئی اینکر یا جرنلسٹ ہوگا تو پھر اس کی تو ٹرولنگ ہوگی۔ سو اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو میں اسٹریٹ اپ ایک دو باتیں کروں گی، بیکاز کوئی آئی تھنک مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا جان بوجھ کے کوئی ٹویسٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ I have the utmost respect for my female colleagues. میری جو خواتین صحافی colleagues ہیں ان کے لیے بس صد احترام، ان کی ٹراما، ان کی اسٹرگلز، ان کی اسٹوری مکمل طور پہ I accept and I sympathize and I recognize it and I acknowledge it. میرا سے مدعا یہ تھا کہ ایک تو بہتر ہوتا کہ جب یہ ڈرافٹ کیا گیا تھا تو سب کو ایک اوپن انوائٹ جاتی کہ سارے جو گفت و شنید کر لیتے، اپنے اسٹرگلز، اپنی پینز، اپنے جو تجربے ہیں ان کو شیئر کر لیتے، تو ایک ہولسم اور کمپریہنسو اسٹیٹمنٹ بن جاتی۔ مگر چلیں، میں نے نو بگ ڈیل، ہو جاتا ہے کبھی کبھی مس ہو جاتا ہے، دیٹس ناٹ بگ ڈیل۔ جب تک انٹرنیٹ پہ تھا، بات ہو رہی تھی، پولیس سپورٹڈ اٹ، مجھے تب تھوڑی سی کنسرن ہوئی جب یہ آن دا ریکارڈ آفیشلی یہ اسٹیٹمنٹ آئی اسٹینڈنگ کمیٹی میں بھی، یہ ہمیشہ کے لیے آن دا ریکارڈ رہے گا فار آل ٹائمز ٹو کم۔ تو تب مجھے لگا یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں بارہا بتاؤں کہ دس از ناٹ دا ہول ٹروتھ، یہ ہے سچ ہے جو یہ کہہ رہے ہیں، بالکل سچ ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یا بلا شبہ سچ ہے، اور اس میں خواہش البتہ سب کی ہے کہ اس کو وسیع البنیاد ہونا چاہیے۔ تو مہر، آپ بنیادی طور پہ یہ بھی کہہ رہی ہیں، آپ کا شاید ایک یہ بھی اعتراض ہے کہ یہ معاملہ صرف کسی ایک پارٹی تک یا کسی ایک پارٹی کے کارکنوں تک یا ان کے رہنماؤں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک لحاظ سے ایک سماجی طور پہ ایک سماجی پریکٹس ہے، سماجی ٹرینڈ ہے۔
Exactly یہ کہنا چاہ رہی ہوں, اور میں بس یہ چاہ رہی ہوں کہ جدھر ہم کہیں کہ ویمن جرنلسٹ آف پاکستان, تو پھر ساری ویمن جرنلسٹ کی کہانی اس کے اندر ضم کر لیجئے. ہم سب کی کہانی, ہم سب کا درد, ہم سب کا ٹراما جو ہے اس کے اندر ضم کر لیجئے کہ وہ اس کی جو جھلک آئے اس سے ایکچولی کوئی لیجسلیشن ہو سکے. آپ کو یاد ہوگا فواد چودھری بھی اس حوالے سے بات کر چکے ہیں جب انفارمیشن منسٹری میں تھے کہ کہیں تو مانیٹر ہونا پڑے گا سوشل میڈیا کو بھی اور چیزوں کو بھی. تب بہت لوگوں نے گلا شکوہ کیا. دیکھیں آپ یہ ضرور انشور کریں کہ گورنمنٹ جو ہے ایکسپلوئٹ نہ کرے ایسی لیجسلیشن کو یا کہیں لوپ ہولز نہ ہو, مگر آپ اس کو آٹونومس بنائیں گے اس لیجسلیشن کے تھرو. ایکچوئل کورٹس ہوں گے جو میڈیا کی کمپلینٹ سن رہے ہوں گے which will be جسے کہتے ہیں immune to outside pressures. ٹھیک, اچھا مہر, آپ قانونی سوال اٹھا کے لائی ہیں. آپ نہیں سمجھتی کہ حقوق کی تو بات ہوتی ہے میڈیا کے اندر, لیکن جو ذمہ داریاں اور فرائض ہیں ان کی کیا اس حد تک بات ہوتی ہے جتنی ہونی چاہیے؟ درست کہیے, جدھر آپ اپنے حقوق ڈیمانڈ کرتے ہیں ادھر آپ کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مادر پدر آزاد ہوں, یا یہ جس طرح کہا جاتا ہے کہ میڈیا آزاد ہے تو آزادی تک ہی رہے, آوارہ نہ ہو, آزاد رہے آوارہ نہ ہو. یہ بات بھی سچ ہے کہ ہم ہائیلی پولیٹیسائز میڈیا ہے ہمارا پاکستان کا, پوری دنیا میں ہوتا ہے, مگر the only difference probably is that people declare یا لوگ بتا دیتے ہیں ان کی پولیٹیکل رجحان کس طرف ہوتا ہے. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. you're a human, you will have positions, آپ کا political inclinations ہوں گی. ادھر صرف فرق یہ ہے پاکستان میں کہ ہم politicize بھی ہیں to the extreme اور ہم declare بھی نہیں کرتے اسے. we all still want to be respected and acknowledged as highly neutral. so یہ تھوڑی سی مجھے لگتا ہے کہ ناانصافی ہے کہ اگر آپ کے رجحانات ہیں جو کہ ہوتے ہیں, چینلز کے بھی ہوتے ہیں, انڈیویجولس کے بھی ہوتے ہیں, that should be declared. And generally آپ کی بات درست ہے. دیکھیے ایڈیٹوریل بورڈز نہیں ہیں ہمارے الیکٹرانک میڈیا میں, ایٹ لیسٹ جو ڈگڑا آپ کو پرنٹ میں پڑتا ہے ایڈیٹر کے ساتھ, آپ لکھیں اسٹوری واپس جائیں, کریکٹ ہو لکھیں اسٹوری واپس جائیں, یا 2-3 سورسز سے اس کو کنفرم کریں وہ پھر جائے گی. وہ ریل لائیو ٹی وی کے اندر آئی گیس اٹس سو ڈائنامک اینڈ اٹس سو فاسٹ پیس اینڈ ریئل ٹائم, وہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. اور ان دا چیس فار بریکنگ نیوز وہ جو لال پھٹا چلنا ہوتا ہے نا, اس کی ریس کے اندر نا پھر ہم بہت کچھ کمپرومائز کر دیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس مہر بخاری. امتیاز صاحب, جو بات مجھے سمجھے, یہ معاملہ جو شروع ہوا ہے نا, یہ شروع ہوا جب بلاول بھٹو صاحب کے پاس کچھ خواتین جرنلسٹ گئیں اور انہوں نے کہا کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کے لوگ ٹرول کرتے ہیں. تو یہ اس پہ جو اعتراض سب سے بڑا مہر کو بھی تھا وہ یہ تھا کہ اس ایشو کو, اتنے بڑے ایشو کو آپ محدود کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ اٹیچ کر کے. نہیں, وہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور اس میں دیکھیے پاکستان ایسے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان ایسے معاشرے میں رہ کے اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ آزادی اظہار کے وہ لمٹس تک جائیں گے جو جہاں تک آپ جرمنی میں, فرانس میں یا برطانیہ میں جا سکتے ہیں, وہ میرا خیال ہے تھوڑا سے پھر آپ کی معصومیت ہے. اس لیے کہ اس معاشرے کی اپنی ایک ڈائنامک ہے. یہاں پہ قبائلی روایات ہیں, ابھی بھی ہم سٹرگل کر رہے ہیں اس کے خلاف. اور خاص طور پہ اگر پھر آپ کی سیاسی گفتگو ہے اور آپ کی گفتگو کا محور سیاسی گروہ ہیں یا سیاسی شخصیات ہیں, تو پھر ان سیاسی شخصیات اور ان سیاسی گروہوں کے چاہنے والے بھی تو خاموش نہیں رہیں گے. اگر آپ نے ان کے حوالے سے کوئی تضحیک آمیز بات کی ہے یا کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو کہ ان کے چاہنے والوں کو بری لگی, تو ظاہر ہے وہ آپ پہ پھر اٹیک کریں گے. اس لیے بڑا ضروری ہے جو کہ مہر صاحبہ نے کہا کہ اگر آپ صحافی ہیں تو اپنے حقوق کی بات کے ساتھ ساتھ آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. اور ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ کا ایک ایک لفظ پھر بڑا نپا تلا ہونا چاہیے. آپ یہ نہیں توقع کر سکتے کہ آپ کے حملہ نہیں ہوگا یہ کسی کو اٹیک کر کے. یعنی آپ اگر ایک دفعہ کسی کے حوالے سے آپ نے لب کشائی کر لی اور پھر آپ کہیں کہ جی اب چونکہ مجھے لوگوں نے گالیاں دینی شروع کر دی, اس طرح نہیں ہے. ہم نے بھی 25-30 سال تک بین الاقوامی ذرائع ابلاغ کے ساتھ کام کیا ہے. وہاں بھی کچھ بنیادی تقاضے ہوتے ہیں رپورٹنگ کے. صحافی کا کام ایکٹیوزم نہیں ہے. یعنی جب آپ ایکٹیوزم کو جرنلزم کے ساتھ ملا لیں گے تو اس میں آپ کو پھر اس قسم کے ماندانہ رویوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جو کہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. آپ کی رائے سب پہ مقدم ہے, آپ کی مرضی, آپ جو مرضی کہیں کسی کے بارے میں. مطلب مجھے اگر کوئی پسند نہیں ہے تو میں وہ کہہ سکتا ہوں, لیکن بطور صحافی جب میں اب اس جگہ پہ بیٹھا ہوں یا کوئی کالم لکھ رہا ہوں, اس وقت اگر میں اپنے ہی ذاتی پسند ناپسند اس میں لے آؤں اور پھر یہ بھی توقع کروں کہ اب میرے خلاف کوئی بات مجھ پہ تنقید نہیں ہوگی, تو میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے. اور یہی بات مہر بھی کر رہی تھی, یہ بات اور بھی بہت سارے ہمارے ساتھی کر رہے ہیں
کہ آپ کسی ایک پارٹی کو محور نہ بنائیں، بلکہ جو بھی آپ لیجسلیشن یا قانون سازی کرنا چاہتے ہیں اس میں تمام پارٹیوں کو ساتھ لیں، کیونکہ تمام پارٹیاں ایک دوسرے کے خلاف اس قسم کی بات تو کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف تنقید بھی برداشت نہیں کرتی ہیں. لہٰذا بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک بیلنس اپروچ، ایک متوازن رویہ اختیار کریں، اور جو قانون سازی جو تجویز ہم کریں وہ بھی متوازن ہو تاکہ اس میں تمام جماعتوں کی نمائندگی ہو. اور اس میں بہت ضروری ہے جو جیسے امتیاز صاحب نے کہا کہ ذمہ داریوں کا تعین کرنا اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا. اگر آپ بائسنس شو کریں گے ایز اے جرنلسٹ تو ظاہر ہے پھر آپ کو شاید رد عمل بھی اسی قسم کا ملے گا. ناظرین یہاں پہ ایک ہم بریک لیں گے اور بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو بات کریں گے. گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلام آباد ایئرپورٹ جو ہے وہ کس طرح سے اس کا ہم نے حال دیکھا کہ اس کی ٹائلز جو ہیں اور جو اس کی اینٹیں ہیں وہ گرنا شروع ہو گئیں. سو ایئرپورٹ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی بیرونی ممالک سے کوئی شخص آتا ہے تو آپ کے ملک کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے وہ اس ایئرپورٹ کو دیکھ کے بنتا ہے. ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے کچھ منصوبہ بندی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، اسی پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. خاص شکر ادا کرنا چاہیے کہ کرونا کے کیسز بھی نیچے آ گئے ہیں اور ہماری معیشت بھی اوپر جانا شروع ہو گئی. فوری خبر ہو، رائے یا تجزیے، ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ پی ٹی وی نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت، ٹاک شوز، خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش پی ٹی وی نیوز ٹویٹر اکاؤنٹ پر 10 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. پی ٹی وی نیوز، درست ہر وقت بر وقت. ویلکم بیک. ناظرین جیسے بریک سے پہلے میں نے بات کی تھی کہ ایئرپورٹس کو آؤٹ سورس کرنے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ایئرپورٹ سروسز اور مینجمنٹ کو اگر الگ الگ کیا جاتا ہے تو اس سے کس قسم کے ہم فوائد حاصل کر سکتے ہیں، اسی پہ ہم بات کریں گے. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات اور انویسٹمنٹ بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب. بہت شکریہ ہارون صاحب آپ کے وقت کے لیے. ہارون صاحب، یہ جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے حکومت کی طرف سے، یہ ایک سجیشن ہے، یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی کارآمد ثابت ہوگی اگر ایئرپورٹ سروسز کو اور مینجمنٹ کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے؟ نہیں، ہم سوال یہ پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے پہلے تو بات ہے کہ یہ ایک پروگریسو تھنکنگ ہے کہ ہم ایک انوویٹیو طریقے سوچ رہے ہیں کہ ایویشن مینجمنٹ کو کیسے بہتر کیا جا سکے. دوسرا، مجھے اس کی بھی خوشی ہے کہ یہ جو ڈسکشن تھی یہ میں نے شروع کی تھی انٹرنیشنل انویسٹرز کے ساتھ کہ آپ آئیے دیکھیے کہ پاکستان کی کیا کیا سروسز ایسی ہیں جن کو ہم پروفیشنلی اگر یوز کریں تو نہ صرف لوگوں کے لیے بہتری ہوگی لیکن اس کی آمدنی کا ملک میں بہت زیادہ سکوپ ہے. تو جو ہم نے 4-5 ایریاز اس وقت سلیکٹ کیے تھے اس کے اندر ایئرپورٹس کا ایک ایریا تھا. اگر آپ لوگ سب سفر کرتے ہیں انٹرنیشنل، آپ دیکھیے کہ جو ایئرپورٹ اٹ سیلف ہے اس کے اوپر کمرشل ایکٹیویٹیز ہر طرح کی ہوتی ہیں. اس پہ شاپنگ مالز ہوتے ہیں، ریسٹورانٹس ہوتے ہیں، ہوٹلز ہوتے ہیں، اور ایویشن مینجمنٹ اٹ سیلف ایک پروفیشنل سائنس ہے. جو ہمارے ایئرپورٹس ہیں وہ ایک بہت بیسک سروس پرووائڈ کر رہے ہیں.
تو اس کو ہم اکنامکس میں کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسٹ کی ویلیو کو لیوریج نہیں کر پا رہے. تو اس سلسلے میں جب میں نے انٹرنیشنل انویسٹر سے بات چیت کی تو 2-3 ممالک نے، جس میں قطر شامل تھا، ترکی شامل تھا، فرانس شامل تھا، انہوں نے کہا کہ ہم بہت انٹرسٹڈ ہیں. اور مجھے بڑی اس وقت خوشگوار حیرت ہوئی یہ سن کے کہ قطر کی جو ایئرپورٹ اتھارٹی تھی انہوں نے آلریڈی لنڈن کے ہیتھرو ایئرپورٹ میں میجورٹی شیئر ہولڈنگ لے لی تھی. وہ سینٹ پیٹرزبرگ کا ایئرپورٹ اس وقت خرید چکے تھے. تو وہ ایک ایز اے بزنس لائن ایکسپینڈ کر رہے تھے. تو پھر یہ چیز جب پھر میں نے استعفیٰ دے دیا، کچھ تبدیلیاں آ گئیں، یہ سست ہو گئی. اب یہ خوشائن بات ہے کہ اس کو ریوائیو کیا گیا. اس کے 3 فوائد ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کے ایئرپورٹ جو ہیں وہ انٹرنیشنل معیار میں چلائے جائیں گے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی کمرشل ایکٹیویٹیز، جاب کریشن، انکم جنریشن بڑھے گی. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ حکومت جس کو ڈی ریگولیٹ کر کے اپنے ریسورسز کو بچا پائے گی. تو بنیادی طور پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ریگولیٹ ہوگا تو اس سے پرفارمنس بہتر ہو جائے گی؟ جی، اگر پروفیشنلز کو دیا جائے گا. دیکھیے نا، اگر ہم انٹرنیشنل کوالٹی کی پروفیشنل کمپنیز کو یہ دیں گے تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے دنیا کے سکسیسفل ایئرپورٹس چل رہے ہیں اسی طرح کے پاکستان کے چل پائیں گے. پاکستان کے اوپر انویسٹرز کو تھوڑا سا یہ ایک ریزرویشن تھی کہ یہاں پر اس وقت جو تھی پیسنجرز کے نمبرز زیادہ بڑے ایئرپورٹ سے کم تھے. اس لیے انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2 ایئرپورٹس کو یا 3 کو ہمیں اکٹھا کر کے ایک کارپوریٹ کمپنی بنا دیں تو ہم یقیناً اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے. یہاں میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ جو ایک فیئر ہے کہ کوئی اس کو ٹیک اوور کر رہا ہے، پاکستان کی حکومت کسی بھی انویسٹر کو میجورٹی شیئر ہولڈنگ نہیں دے گی. وہ مائنورٹی شیئر ہولڈنگ دیں گے تاکہ کنٹرول پاکستان کے پاس رہے. البتہ پروفیشنل مینجمنٹ کے لیے جو کمپیوٹر سسٹمز ہیں، جو انویسٹمنٹس ہیں، جو پلاننگ ہے، وہ ساری انٹرنیشنل معیار کی ہو سکے. یہ اس وقت بات چیت جو تھی بہت ایڈوانس لیول پہ چل رہی تھی. لیکن ہارون یہ بتائیے کہ اگر باہر کی کمپنی کو ہم صرف اقلیتی شیئرز دیں گے اور انہوں نے صرف اس کی مینجمنٹ کرنی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے، جو اوریجنل آپ کی تجویز تھی کہ اس کو پھر ہم جو ہمارا روایتی کلاسیکل گورننس کا نظام ہے اس کے سائے سے اس کو ہم کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ سیاسی حکومت کے اثرات سے، سول ایویشن اتھارٹی کے اثرات سے اس کو کیسے محفوظ رکھیں گے؟ جی امتیاز صاحب، یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے. دیکھیے، زیادہ تر جیسے ہماری جب منسٹریز مینج کرتی ہیں ایسی ایکٹیویٹیز جس کا اینگل پروفیشنل اور کمرشل ہوتا ہے تو وہ آگے نہیں چل پاتا. تو مجھے جو ریسنٹلی پتہ چلا ہے کہ ڈاکٹر عشرت حسین نے بھی جو اپنی رپورٹ دی ہے اس میں انہوں نے ریگولیٹری فنکشن کو اور ایڈمنسٹریٹو اور کمرشل فنکشنز کو سول ایویشن کے علیحدہ کرنے کی تجویز دی ہے، جو کہ ایک اچھی تجویز ہے کیونکہ حکومت کا کام یہ ہے کہ ویجیلنٹلی ریگولیٹ کرے، مائکرو مینجمنٹ میں نہ آئے. اگر باہر کا انویسٹر آئے گا تو جو اس سے اگریمنٹ ہوگا یہ اس کی کلازز میں ڈسکس ہوگا کہ وہ لوگ وہاں پر کیا رول پلے کریں گے، ہمارا رول کیا ہوگا. اور یہاں پر میں یہ کلیئر کرتا جاؤں کہ پاکستان کو اپنی کیپیسٹی بڑھانی پڑے گی آؤٹ سورس کرنے کی. کرنٹ پروکیورمنٹ کے قوانین کے تحت پرائیویٹائزیشن کمیشن کے لیے یہ خاصا مشکل کام ثابت ہوگا. اس میں تو میرا خیال ہے بہت بڑا باٹل نیک شاید یہی آ رہا ہے جو آپ نے پروکیورمنٹ کی بات کی. آپ کو تو کافی تجربہ رہا دوسرے ممالک کے ساتھ جب آپ ورلڈ بینک میں بھی کام کر رہے تھے. اس کے علاوہ بھی ایک ضمنی میں یہ بات آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے شروع میں کہا کہ ہم ایئرپورٹس پہ شاپنگ مالز بھی بن سکتے ہیں، چلیں شاپنگ مال تو دور کی بات تھی، وہاں پہ اگر ڈیوٹی فری شاپ بھی ہوگی تو آپ نے تو دنیا بھر کی بہت ساری ڈیوٹی فری شاپس دیکھی ہیں، استنبول، لندن، ہیتھرو اور بے شمار. وہاں پہ تو بڑی بڑی دلچسپ چیزیں آفر ہوتی ہیں سیل کے لیے. ہم یہاں پہ کیا پیشکش کریں گے لوگوں کو؟ دیکھیے، پاکستان جس طرح ہے امتیاز اس وقت آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے ریجن میں کنیکٹ ہوتا جا رہا ہے، سی پیک کے تھرو ہو رہا ہے اور کل کو یہ آگے معاملہ بڑھنا ہے. مڈل ایسٹ کے لوگ بھی انٹرسٹڈ ہیں. تو پاکستان کو اپنے ایئرپورٹس کو، ایئرپورٹ پہلا پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی بھی انٹرنیشنل پیسنجر کا اس ملک کا. ہمیں اگر یہاں پر ایک ماڈرن ایئرپورٹ ہم دیں گے جو فنکشنل ہوگا، جو ایفیشنٹ ہوگا، جہاں پر آپ کو ہر طرح کی سروسز
जो कमर्शियल भी हैं, होटल्स भी हैं, टेलीकम्युनिकेशन भी हैं, मिलेंगी तो पाकिस्तान का ओवरऑल एक तो इमेज बेहतर होगा, पीपल विल बी वेरी प्लेजेंटली सरप्राइज कि ये मुल्क बहुत वेलकमिंग है। तो ये मैं तो इसके सब प्रोज बता रहा हूँ। जो मुझे डर है वो यही है क्योंकि अभी भी जो हमारी जैसे प्राइवेटाइजेशन कमीशन है वो कभी भी वजारत नहीं था। जब हम एक हुकूमत के ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं तो इन्वेस्टर चाहता है कि फैसले तेजी से हों, एफिशिएंसी से हों, ट्रांसपेरेंसी से हों। वो हमारी अनफॉर्चुनेटली हुकूमत के सिस्टम से जब तक हम अलहदा नहीं कर पाते तो वो अभी तक हिस्टोरिकली तो नहीं कर पाए। तो मेरी दुआ है कि ये जो अभी ये मूव की है उसमें हम इसको प्रोफेशनल मैनेजर्स को, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को अथॉरिटी दें जो इसको कमर्शियली कर सकें और हुकूमत उसको ना सिर्फ लीगल बैकिंग दे बल्कि इसके ऊपर कंसेंसस डेवलप करे क्योंकि पाकिस्तान में कम्युनिकेशन में खासी कमजोरी दिखाई देती है। ठीक, अच्छा हारून साहब, आपने अभी पहले भी ये कहा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि कोई कंट्रोल किसी के हाथ में दे दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, मुकम्मल कंट्रोल नहीं दिया जा रहा। तो इसका मतलब है ये जो रिवायती एतराज उठाया जा रहा है कि कोई सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा और दूसरे मुल्कों के हाथ में चली जाएगी, तो ये इसका कोई जवाब नहीं बनता इस तरह के सवालात का या एतराज़ात का। जी, कोई भी मुल्क जो है मुकम्मल कंट्रोल अपने स्ट्रेटेजिक एसेट का नहीं देता। जो मैंने बात शुरू की थी वो ये की थी कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की जाएगी, प्रोफेशनल सिस्टम लाए जाएंगे, आईटी के सिस्टम लाए जाएंगे, बिल्कुल पाकिस्तान के पास कंट्रोल भी रहेगा, पाकिस्तान के कानून में ऑपरेट करेंगे, जो एग्रीमेंट करेंगे। खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान ने कभी सिक्योरिटी की इमरजेंसी में एयरपोर्ट को इस्तेमाल करना हो, फौरन पाकिस्तान उनको यूज भी कर पाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये सिर्फ एक फियर ऑफ अननोन है। इट ऑल डिपेंड्स कि नेगोशिएशन क्या की जाती है। जैसे मैंने एग्जांपल दी, लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट जो है वो कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने मेजॉरिटी शेयर्स लिए हुए हैं 26%। सेंट पीटर्सबर्ग का एयरपोर्ट वो खरीद चुके हैं। आप लोग खुद ट्रेवल करते हैं, वो दोहा का बड़ा एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह इस्तांबुल में टर्क्स जो हैं वो सेंट्रल एशिया के एयरपोर्ट्स में पार्टनरशिप्स कर रहे हैं। तो ये एक एविएशन एयरपोर्ट मैनेजमेंट एक फील्ड है, ये एक पार्टनरशिप है जिसमें वो इसको ऑपरेशनली चलाएंगे। कंट्रोल तो हमारे मुल्क के पास रहेगा। वही जो आपने बात की फियर ऑफ अननोन की। बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब आपके वक्त के लिए। इम्तियाज साहब, इस पे एक मुख्तसर सा कमेंट कर दीजिए, मुझे ब्रेक पे जाना। मेरे ख्याल है हारून साहब ने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि हमें कोई खौफ डर की ज़रूरत नहीं है। अगर प्राइवेटाइज होता भी या आउटसोर्स होता है, प्राइवेटाइज भी नहीं है। और ज़रूरी होगा कि इसको बिल्कुल कमर्शियल अंदाज में प्रोफेशनली अगर चलाया जाए तो उससे पाकिस्तान का इमेज भी बेहतर होगा और यहाँ पे एयरपोर्ट सर्विसेज जो हैं उनमें भी नुमायाँ बेहतरी आएगी और शायद इसी में पाकिस्तान के इमेज की भी बेहतरी है। क्योंकि जब आप पहुँचते हैं, एयरपोर्ट से रवाना हो रहे हैं या पहुँच रहे हैं, वही आपकी पहली शनाख्त है, पता चलता है कि किस किस्म का एयरपोर्ट है। इससे बहुत खुशी होती है जब मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट आप पहुँचते हैं या कराची एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ पर अगर अच्छी सर्विसेज भी हों तो जाहिर है वो उसका हुस्न दोबाला हो जाएगा। नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो बात करेंगे कि जो टेक्निकल एजुकेशन है या साइंस और टेक्नोलॉजी है उसकी कितनी अहमियत है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए। हमारे साथ रहिएगा। एक फलाई रियासत, एक रियासत जो जिम्मेदारी ले अपने उस तबके की जिसको दुनिया पीछे छोड़ गई है। जो रास्ता है वो इंशाल्लाह हम बदलेंगे उसको। नया पाकिस्तान का मतलब ही वो है जिसमें हम जिम्मेदारी लेंगे अपने निश्चित तबके की। वेलकम बैक।
امتیاز صاحب، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے یہاں ایک تو ایجوکیشن کے اوپر اس طرح سے توجہ نہیں دی گئی اس ایریا کے اندر جیسے کہ دی جانی چاہیے تھی پچھلے 70 سالوں میں، اور دوسرے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے، آج سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کی کوئی وزارت بھی ایگزسٹ کرتی ہے، کوئی وزیر بھی ہے، اور اب ہمیں کچھ تھوڑا سا احساس ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں ایک رپورٹ دیکھتے ہیں، رپورٹ دکھائیے گا پھر ہم بات کرتے ہیں۔ تعلیم، سائنس اور ٹیکنالوجی کسی بھی قوم کی ترقی کی بنیاد ہے۔ پاکستان میں تعلیمی بجٹ بڑھانے کا مطالبہ ہمیشہ رہا، مگر بدقسمتی سے کوئی بھی حکومت اس میں کامیاب دکھائی نہیں دی۔ 21ویں صدی کے آغاز میں پاکستان میں بننے والی یونیورسٹی میں تحقیق کے لیے وسائل کی بھی کمی رہی۔ گزشتہ دور حکومت میں خیبر پختونخوا کے نظام تعلیم میں کچھ تبدیلیاں لائی گئیں، اور وفاق میں حکومت قائم کرنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے یکساں تعلیمی نظام، نصاب میں تبدیلی اور اسکولوں سے باہر بچوں کے لیے تعلیم پر خصوصی توجہ دی۔ مارچ 2021 میں پہلی سے 5ویں جماعت تک نیا نصاب نافذ کر دیا جائے گا۔ وزیر تعلیم کی سربراہی میں بننے والی کمیٹی اس تسلسل میں مارچ 2022 میں 6 سے 10ویں جماعت تک نیا نصاب تعلیم نافذ کرنے کا ہدف مقرر کر چکی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کا کردار بھی پہلی مرتبہ نظام تعلیم میں نمایاں دکھائی دے رہا ہے۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی نے وفاقی وزیر فواد چودھری کی سربراہی میں کورونا کے بحران کے دوران عسکری اداروں کے تعاون سے وینٹیلیٹرز، ماسک اور دیگر آلات بنانے اور برآمد کرنے میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ وزیر اعظم عمران خان کی سربراہی میں منعقدہ ایک اجلاس میں اسکولوں اور کالجوں میں تحقیقی لیبز بنانے کے لیے باقاعدہ منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت سینکڑوں تعلیمی اداروں میں لیبز کا منصوبہ زیر غور ہے۔ دیر آید درست آید، سائنس اور ٹیکنالوجی میں پاکستان جلد اپنا نمایاں مقام حاصل کر لے گا۔ امتیاز صاحب کیا کہیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، پہلی مرتبہ لگ رہا ہے مجھے اپنی زندگی میں کہ یہ کوئی ایک وزارت ہے اور کچھ کام ہو رہا ہے اس پہ۔ جی بلا شبہ سائنس اور ٹیکنالوجی پہ بڑا فوکس ہے، اور میں پڑھ رہا تھا گزشتہ دنوں وزیر اعظم کی صدارت میں اجلاس ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ ملک بھر میں کوئی 400 کے قریب اسکولوں میں ایک سائنس پروجیکٹ شروع کیا جائے گا، اور اس کا نام STEM ہے، یعنی سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس، اور یہ وہ علوم ہیں جن کی مدد سے یورپ، امریکہ اور حتیٰ کہ چین نے ایک مہارت حاصل کی ہے اور ایک نئے مقام پہ پہنچے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی کو فروغ دے کے چین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جس کو کہتے ہیں مصنوعی ذہانت، اس میں اب تقریباً امریکہ کو بھی مات دے دی ہے۔ اس طرح جو مادی ترقی ہم دیکھتے ہیں، چاہے جرمنی میں ہے، چاہے یورپ میں ہے، کہ دوسرے ملکوں میں ہے، وہ بھی بنیادی طور پہ ریاضی یعنی میتھمیٹکس، سائنس، ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے پاکستان میں کہ فواد چودھری صاحب اگرچہ ہیں تو وکیل پیشے کے لحاظ سے، لیکن ان کا فوکس بڑا کلیئر ہے، اور انہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کو ایک بالکل تحفے میں سمجھ کے اور ایک محض وزارت کے طور پہ ٹریٹ نہیں کیا، بلکہ اچھی بات ہے کہ وہ اس کو ایک وہیکل سمجھ رہے ہیں ترقی کا، اور اسی وجہ سے وقتاً فوقتاً وہ نئے کانسیپٹس بھی لاتے رہتے ہیں۔ اور یہ سائنس پروجیکٹ ہے، یعنی 400 ملک بھر کے 400 اسکول، صرف یہ نہیں کہ پنجاب میں ہے یا خیبر پختونخوا میں ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور ان کو اگر کنیکٹ کیا جائے چین کے اداروں کے ساتھ، یورپ کے یا امریکی اداروں کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب تک جو بالکل بہت آہستہ ایسا سست روی سے چل رہا تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں، ہو سکتا ہے کہ ہم بھی 5-10 سال کے بعد ایک بالکل مختلف مقام پہ کھڑے ہوں، اگر یہ فوکس رہا تو۔ لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے بجٹ میں بھی پھر اس طرح سے ایلوکیشن کرنی چاہیے تھی یا زیادہ کرنی چاہیے تھی؟ جتنی ضرورت ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے لیے اتنی ہوئی ہے؟ دیکھیے مشن صرف بجٹ سے کام نہیں ہوتا، یہ ہم بڑے عرصے سے سنتے آئے ہیں کہ بجٹ نہیں ہوتا لہٰذا ہم کام نہیں کر پاتے۔ میں نے ایک دفعہ ایک پولیس آفیشل سے پوچھا، سینئر IG تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کی آپریشنز کی راہ میں رکاوٹ، سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ کیا مالی وسائل ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، بدقسمتی سے مالی وسائل نہیں ہیں، بلکہ کام کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بلکہ اصلاحات کی طرف اور ترقی کی طرف لوگ مائل نہیں ہیں سرکاری اداروں کے اندر، جس کی وجہ سے کوئی بھی وہ انیشیٹو نہیں لیتے، کوئی بھی پیش بندی کے طور پہ کوئی پیش قدمی نہیں ہوتی ہے۔ تو بالکل صحیح بات ہے، مالی وسائل ہونے چاہیے، ظاہر ہے پیسے کے بغیر تو دنیا نہیں چلتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ارادہ بڑا ضروری ہے۔ اور اب ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید نہیں بلکہ یقیناً ارادہ موجود ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بالکل ایک اہم ستون کے طور پہ پروموٹ کرنے کا، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ اگر یہ فوکس جاری رہا 3-4-5 سال تک تو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ہائر ایجوکیشن ہے اور خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں
हमारी नई इन्वेंशंस का डिस्कवरी तो नहीं कहूँगा, इन्वेंशंस या इनोवेशन जो है वो आ जाए स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ। नई चीज़ें तो बड़ी अच्छी होना भी शुरू हो गई इम्तियाज़ साहब, जो बड़ी खुशाइन बात है। जैसे हमने चांद देखने के मामले के ऊपर कुछ थोड़ा सा उसमें बेहतरी आई है। फिर हमारे जो मेडिकल के हेल्थ के शोबे के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे वेंटिलेटर्स हैं या इस किस्म की चीज़ें, अब और भी कहा जा रहा है कि आपके जो डायलिसिस की मशीन्स हैं वो हम यहीं पर बनाना शुरू हो जाएंगे। यानी कोई ऐसा शोबा नहीं है जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अमल दखल ना हो। आपकी एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, आपका एग्रीकल्चर है, तो ये सारे शोबों में बहुत ज़्यादा साइंस। देखिए जी, आपको सिर्फ इरादा चाहिए और इखलास चाहिए उसके साथ कि अगर आप वाक़तन मुल्क की और इस मुल्क के आवाम की खिदमत करना चाहते हैं, इनको एक दूसरे लेवल पे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको तालीम पे, बुनियादी तालीम पे और उसके साथ साथ साइंसी तकनीकी तालीम पे और महारत पे तवज्जो देनी होगी। उसके बगैर बड़ा मुश्किल होगा, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और मुझे कभी उम्मीद है इस दफ़ा कि अगर हम 5, 6, 7 साल तक इस प्रेशर के साथ, इस एम्फेसिस के साथ साइंसी और टेक्नोलॉजी तालीम को अगर उसको परसू करें और इस जो साइंस प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, अब दुआ ये करनी चाहिए कि अगर जो भी आए वज़ीर आज़म, अगला वज़ीर आज़म या अगला वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, वो इसी पॉलिसी को लेके आगे चले। वो ये ना समझे कि ये पीटीआई की पॉलिसी थी, ये पीपल्स पार्टी की पॉलिसी थी। ये पॉलिसी इस मुल्क के आवाम के लिए है, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए है और इसका मुसलसल जारी रहना और इसको मज़ीद शद्दमत के साथ बढ़ाना बड़ा ज़रूरी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट इम्तियाज़ साहब ने उठाया है कि तसलसल जो है वो जो भी आपके तरक्याती मंसूबे होते हैं उनका बहुत ज़रूरी है, चाहे वजारतें तब्दील हो जाएं, चाहे हुकूमतें तब्दील हो जाएं, कोई नई पॉलिटिकल पार्टी आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन अवामी जो मफाद की चीज़ें हैं वो जारी रहनी चाहिए। इसी नोट पर प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। मिशल बुखारी को और इम्तियाज़ गुल साहब को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।